बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर कमर फ़ारूक आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। आज हमारा प्रोग्राम एक अहम तरीन मसला की जानिब मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में कमोबेश 1 करोड़ के करीब लोग मौजूद हैं और इनसे वाबस्ता हकूमती अदारे जिसमें हमारे सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं और ओवरसीज़ फाउंडेशन है, हम इनकी जानब देखते हैं। लेकिन क्या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं और हमारी इनके साथ क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से चाहते क्या हैं, जबकि पाकिस्तान तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत कुछ चाहता है, यहाँ तक कि अपनी रीढ़ की हड्डी करार देता है। क्या उस रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल हैं उनको भी कभी इन लोगों ने देखा है? तो आज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक बड़ी सहाफ़ी नवाए वक़्त में 2000 से सन 2000 से कॉलम लिख रही हैं, ओवरसीज़ हैं, हमारे अपने ख़ानदान से हैं और ओवरसीज़ मसाइल को, ओवरसीज़ समाजी खिदमात को, ओवरसीज़ के हवाले से वो तमाम मामलात जो एक ओवरसीज़ जैसे गुज़रता है बखूबी जानती हैं। उनके सामने सफारत खाना क्या, कौंसल खाना क्या, फॉरेन ऑफिस क्या और ओवरसीज़ फाउंडेशन क्या, सब के जो मामलात हैं, जो उनका तरीक़ाकार है, उनके सामने है। उनका तारफ़ किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं। 7 के करीब किताबें हैं उनकी, जिसमें दिल की बातें, वक़्त खुद बता देगा, 11 सितंबर, ड्रीम लैंड, मोमना, सच तो ये है और जल्ली। आप इन किताबों के नाम से और नौए वक़्त के हवाले से आप जान गए होंगे, कॉलम निगारी करती हैं। मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा आज हमारी मेहमान है हमारे प्रोग्राम में और मेरे साथ रोज़ाना की तरह जंग और जियो के स्पेन से नुमाइंदा जवाद चीमा साहब मौजूद हैं। हम आज उनसे माहराना राय की बजाय उनसे भी सवालात लेंगे कि वो हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवालात करें। तो हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सफारत खाने, कौंसल खानों का किरदार। तो जी, सबसे पहले तो मैं मोहतरमा से गुजारिश करूंगा कि वो सफारत खानों और कौंसल खानों का क्या किरदार होता है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को पहले थोड़ा सा ब्रीफ़ करें। जी तैयबा ज़िया चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबको, सब मेरे तारकीन वतन को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। हम ओवरसीज़ आज बहन भाई बैठे बात कर रहे हैं और बड़ा दुख का वक्त हम पे आया है। आपने पूछा, बातें तो सदियों की हैं और सदियों गुजर जाएं तो ख़त्म नहीं होंगी। वो कहते हैं ना कि खुशी के लम्हे तो जल्दी गुजर जाते हैं, गम की घड़ियां जो हैं वो सदियां बस बन के गुजर रही हैं। तो इस वक्त हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे ख़ास तौर पे एक एक मिनट जो है सदियों के बराबर गुजर रहा है। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि आपने कहा कि सफारत खाने क्या होते हैं। तो सफारत खाने जो होते हैं वो पूरी दुनिया में अपने अपने शहरियों की माँ होते हैं। और माँ क्या होती है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। माँ दुख में उनके साथ होती है, खिलाती है, पिलाती है, बीमार बच्चे को देखती है, क्या क्या नहीं करती। परदेश में फिर माँ क्या होती है ये भी आप जानते हैं। हाँ, आप ये सवाल करते हैं कि सगी माँ और सुतेली माँ में क्या फ़र्क होता है, तो फिर मैं आपको पाकिस्तानी सफारत खानों का किरदार बताती हूँ। बाकी मुल्कों का हो सकता है सगी माँ का ही वो रवैया रखते हैं, यकीनन रखते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है और हमें कभी उन्हें टेस्ट करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई
جہاں تک امریکہ کی بات ہے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ سفارت خانے تو خیر بنے، پہلی بات ہے کہ کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے اور ہماری خدمات کے لیے. تو جس میں اب جیسے آپ اسپین میں ہیں، ہم لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں، جس ملک میں بھی ہم لوگ ہوتے ہیں، ہمیں سفارت خانوں کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ڈیول نیشنل ہیں. ہمارے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم امریکن ہیں یا آپ اسپین میں، اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مڈل ایسٹ کے ان کے اپنے ایشوز ہیں، یورپ والوں کے اپنے ایشوز ہیں، امریکہ کینیڈا کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن جو لوگ سٹیزنز ہو جاتے ہیں وہ بہرحال پاکستانی شہری ہوتے ہیں. اگر وہ پاکستانی، جیسے ہمارے سفارت خانے والے سے آج کل میں نام نہیں لوں گی، نیو یارک میں ایک سفارت خانے میں جو ایک ہمارے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کرونا کی وائرس سے جس کی ڈیتھ پاکستانی کی ہو رہی ہے اس کے خاندان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ امریکی پاسپورٹ ہولڈر ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں. تو بندہ ان سے پوچھے کہ جب تم نادرا کا کارڈ بنا کے دیتے ہو اور ہم سے پیسہ بھی لیتے ہو تو اس وقت کون سا ملک کا شہری بن کے ہمیں بنا کے دیتے ہو؟ اور پھر اس موقع پہ تم پاکستانیوں سے جو کہ نادرا کا کارڈ رکھتے ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، ان سے تم یہ پوچھتے ہو کہ آپ پاکستانی ہیں یا امریکی؟ اگر وہ کہے گی میں امریکی ہوں تو اس کو آگے سے جواب مل گیا امریکی ہوں یا برطانوی ہوں یا اسپینش ہوں یا واٹ ایور. تو ان کو جواب ملتا ہے کہ اچھا پھر آپ کا ملک آپ کو سپورٹ کرے گا. تو تسی ایتھے بیبے دے ویاہ آئے ہو، سو واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ تو یہ تو ہے. آپ مجھ سے سوال کرتے جائیں گے، میں اس کے مطابق جواب دوں گی، کیونکہ میں اس وقت جس صدمات کو دیکھ رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں جذبات میں زیادہ بہہ جاؤں. جی آپ پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کالم، میں تو بڑی دیر سے پڑھ بھی رہا ہوں. آپ نے 2 دن میں ایک بات کی ہے جو آج بھی آپ نے رپیٹ کی ہے، کل بھی تھی اور پرسوں میں کے اخبار میں بھی تھی، کہ ویلفیئر کونسل خانے اور جو سفارت خانے ہیں ان کے اندر ویلفیئر فنڈ لیا جاتا ہے. آپ اس فنڈ کے حوالے سے، کیونکہ ہم باہر ہیں، اوورسیز ہیں، بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں اور ہم سے فنڈ لیا جاتا ہے، تو وہ فنڈ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور وہ فنڈ کس مد میں لیتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں اور کتنے فیصد تک ہوتا ہے؟ جی میں اپنے سارے اوورسیز پلیز یہ زیادہ سے زیادہ چیز شیئر کریں. میں اپنے سارے تارکین وطن بہن بھائیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلے اپنے حقوق پہچانو، بینگ پاکستانی اپنے حقوق پہچانو. ایک ہوتا ہے تمہارے سفارت خانوں میں ویلفیئر، کمیونٹی ویلفیئر فنڈ، جو ہماری کمیونٹی کے لیے ہمارے لیے ہوتا ہے. یہ ضیاء الحق کے فارن سروس، مطلب ان کے دفتر، فارن دفتر نے کے وقت میں یہ ایجاد ہوا یا بنایا گیا، سیٹ کیا گیا. 40 سال ہو گئے ہیں اس کو. اور یہ جو بھی آپ کام کرواتے ہیں پاکستان کی، جس پہ اسٹیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ آپ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، پاسپورٹ رینیو ہے، نادرا کارڈ بنوا رہے ہیں، آپ اپنی پراپرٹی کے لیے تصدیق کروا رہے ہیں کاغذ کو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، جو بھی آپ کے پاکستان سے ریلیٹڈ، تو اس میں آپ اس مد میں پر پرسن جو ہے اس کا، اس سے کمیونٹی ویلفیئر فنڈ اس مد میں کاٹا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ $100 فیس دے رہے ہیں تو اس میں سے تقریباً 90 وہ رکھیں گے اور $10 جو ہیں وہ کمیونٹی فنڈ کاٹ لیں گے. اور اس طرح صرف امریکہ کے اگر 40 سال سے یہ پوری دنیا میں سفارت خانوں میں یہ کمیونٹی فنڈ کاٹا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر میں امریکہ کی مثال دوں تو اس میں تقریباً ایک سال میں $12 ملین یہ لے لیتے ہیں. اور ابھی $1.2 ملین کمیونٹی فنڈ میں ہمارے صرف امریکہ میں پڑا ہوا ہے. اور جب اس کا نام ہی کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے تو ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. سب کو پتا ہے کہ یہ کمیونٹی کے فلاحی ان کے کاموں میں لگے گی، ان کے مجبوری میں. اچھا اب یہ فنڈ اپنے اپنے سفارت خانوں سے سوال پوچھیں کہ کدھر ہے وہ فنڈ. آج جب یہ موقع آیا، ہم دے تو 40 سال سے رہے ہیں،
35 साल तो मुझे अमेरिका हो गए हैं, ठीक है। उस दौरान कितने सफारतकार आए, कितनी हुकूमतें पाकिस्तान की आई, सारा कुछ हुआ, हर एक से सवाल कर करके और गोलमोल जवाब सुने हैं। लेकिन अब जब मैयतें घरों में पड़ी हैं और अब कोई अल्लाह ताला नीचे उतर आए हैं जमीन पे, एक अजाब आ गया, एक मुसीबत आ गई, एक आजमाइश आ गई, एक तकलीफ आ गई, उसमें ना कफन दफन, ना किसी का कोई पुरसाने हाल, ना किसी को टिकट जहाज के मिल रहे हैं, उल्टा लूटा जा रहा है। जो टिकट नॉर्मली है उससे 3 गुना टिकट ले रहे हैं, और इतना जुल्म है कि उसके मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई कहने की मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी अपनी पे बोझ भी नहीं बनना चाहते। ओवरसीज तो पाकिस्तान पे कभी बोझ बना ही नहीं। ओवरसीज तो रीढ़ की हड्डी है। इमरान खान तो चलता ही ओवरसीज के बलबूते पे है, पाकिस्तान चलता ही रीढ़ की हड्डी पे है। तो हमने तो दिया ही दिया है, हमने तो कभी नहीं मांगा। हम आज भी नहीं अपनी माँ से मांग रहे पाकिस्तान से, हम आज भी इस मुश्किल वक्त में एक आना नहीं मांग रहे। हम तो वही अपने ही पैसे दिए हुए कम्युनिटी वेलफेयर फंड से हम अपनी लेबर क्लास, गरीब क्लास, मतवस्त क्लास का हम चाहते हैं कि उसका वजीफा लगाया जाए, लवाकिन का कफन दफन किए जाएं, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, उनको राशन दिया जाए। मगर उल्टा ये क्या कह रहे हैं सफारत खाने, ये कह रहे हैं मुखैर हजरात राशन के थैले बनाएं, कौंसल खानों में लाएं, और फिर हम अपनी फोटो सेशन करा के, तो जो बेचारे भिखारियों की तरह बाहर ओवरसीज सफारत खानों में बैठे हैं उन्हें एक एक थैला दे के तो फोटो उतरवा के तो भेजें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जी अभी आपने जिस तरह जज्बात में कहा है कि वेलफेयर फंड जो है, मैं गुज़श्ता 13 साल से स्पेन के अंदर हूँ और ओवरसीज़ की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जब भी कोई पाकिस्तानी वफात पा जाता है इस मुल्क के अंदर, तो उसकी मैयत को जब पाकिस्तान भेजा जाता है तो 1000 यूरो हमारा कौंसल खाना यहाँ पर है बार्सिलोना के अंदर, क्योंकि सफारत खाना मैड्रिड के अंदर है, तो वो हमें 1000 यूरो उस मैयत की पाकिस्तान में मुंतकली के लिए तावन देता है। और वो भी एक एहसान के तौर पर कि ये हुकूमत पाकिस्तान की जानब से या कौंसल खाने की जानब से 1000 यूरो दिया जा रहा है। जबकि अब इस कोरोना वायरस के बहरान में, इस अफरेत में बहुत सारे पाकिस्तानी वफात पा गए हैं। हमें पूरी तादाद का भी इल्म नहीं, हमें बताया नहीं जा रहा। तो उस समय अगर ये मैयतें पाकिस्तान जाती हैं तो क्या वो 1000 यूरो जो कौंसल खाना या सफारत खाना देता है उसमें जा सकेंगी? और क्या जो लोग इधर दफन होना चाहते हैं इसी सरजमीन के अंदर, उनकी तदफीन अगर हो जाती है, कहा जा रहा है कि इधर होनी चाहिए जहाँ पर आप वफात पा जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हुकूमत पाकिस्तान ये सफारत खाने या कौंसल खाने उन मैयतों की तदफीन के अखराजात बर्दाश्त करना चाहिए? आप क्या कहेंगी इस पर? मैंने तो अभी आपसे ये सारा कहा कि ये कोई एहसान नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। और हर मुल्क के चूँकि अपने लॉज हैं, वहाँ पे वहाँ की हुकूमतें क्या कर रही हैं। हमारे, अगर हम अमेरिका का आपका सुना हमने, तो आपको मैं जवाब ये दूँ कि अगर वो आपको 1000 वो दे रहे हैं तो मैयत को भेज रहे हैं पाकिस्तान में, तो पहले से ये है, तो इनको अब भी वो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि देखें परदेश रोजी रिजली यहाँ आए थे, अल्लाह ताला राज़िक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक, एक ये बड़ी बकवास करते हैं हासदीन जो पाकिस्तान में बैरून मुल्क, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे जिसको आज कह देना आप बाहर का वीजा लगवाएंगे तो वो आपकी जूतियां धोएगा, लेकिन जिसको वीजा नहीं मिलेगा और जो बाहर के मुल्क नहीं जा सकता वो कहेगा तुसी बाहर लैंड की गए जीवन होते ही मरो। मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि कुरान पाक में ये है कि रिज़्क तुम्हारा लिख दिया गया है। ये 90 टाइम्स कुरान में आया है, रिज़्क तुम्हारा लिख दिया गया है। तो जो किसी का रिज़्क पिंड च लिखा है तो वो सारी उम्र पिंड ही रहेगा। अगर उसका कहीं दुबई में लिख दिया है, अमेरिका में है, स्पेन में है, तो उसका रिज़्क उसे ले जाता है। तो अब रिज़्क की खातिर वो अपने बीवी बच्चे, कई लोग खानदान छोड़ के बाहर बैठे हैं या वो इस तरह मजबूरी, अब जी जिंदगी तो उन्होंने वतन से दूर, खानदान से दूर मुशक्कतें करते गुजार दी। अब उनके प्यारों के पास मैयत तो भेज दो। लेकिन मैयत की बात आप कर रहे हैं, अभी जिंदा तड़प रहे हैं,
40,000 تو صرف UAE میں کل بتا رہے تھے آپ ہی کے چینل میں رپورٹ. 40,000 تو وہ بیٹھے ہیں جاب لیس اور پریشان حال, جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹیں ہم افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو ان کو جہاز میں نہیں ابھی بھیجا جائے. ابھی آپ زندوں کی بات کریں, یہ مردہ لوگوں کے بارے میں آپ کتنا مجھ سے پوچھیں گے, یہ اللہ ماشاء اللہ سفارت خانوں اور حکومتوں اور سرکار کی باتیں. اب امریکہ میں ہے, امریکہ میں PIA جب کبھی ہوتی تھی شان و شوکت والی, تو اس وقت میت فری لے جانے کا ایک انہوں نے فیسلٹی دی تھی. بہرحال PIA ہی بند ہو گیا کرپشن کی وجہ سے, کھا لیا PIA کو, ختم کر لیا, PIA ہی نہیں چلتی نیو یارک سے, تو اس لیے میت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ معاملات ہیں, اور جو بھی دینا ہے بات ہم اسی پہ رہیں گے کہ ہم پاکستان سے نہیں لے رہے, ہم پہ کوئی احسان نہ کرو, بلکہ الٹا تم تو ہمارے مخیر حضرات سے راشن لے رہے ہو اور چٹ اپنی لگا رہے ہو. تمہارا تو وہ حال ہے کہ تم حرام کا گوشت لے کے ڈبوں کے اوپر حلال کا چٹ لگاتے ہو. جی, حلال کا مال لے کر اس کے حرام کا مال لے کے حلال کی, حرام کا مال لے کر اس کے اوپر حلال کی چٹ لگا رہے ہیں. محترمہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحب آج ہماری مہمان ہیں, تو دوسری جانب میرے ساتھ جواد چیمہ صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کی طرف بھی جاؤں گا, ان سے بھی یہ پوچھوں گا کہ کیا کبھی اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا کہ آپ سوال کریں ان لوگوں کے ساتھ تو یہ آگے سے کہہ دیں کہ ہم پابند نہیں ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کا, تو کیا ایسی صورتحال ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے؟ کیا یہ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں, یا ہم ہی ایسے ہیں کہ ہمیں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے ان سے؟ جی, آپ وہ لوگ ہیں, جو اپنے پہلے تو حق کو نہیں سمجھتے, اور آپ ایجوکیٹ نہیں ہوتے, اور جب آپ کو اپنے حق کا پتہ چلتا ہے تو آپ یونائٹ نہیں ہیں. آپ باقی کمیونٹیز کی طرح, انڈین کمیونٹی, امریکن, دوسری جو بھی کمیونٹیز ہیں ان کی طرح آپ یونائٹ نہیں ہیں. آپ لیگس پولنگ کرنی ہے. آپ کے ہاں تو ہمارے ہاں تو کوئی جنت میں چلا جائے گا تو وہ دروگے کو کہے گا 50,000 روپیہ رکھ لیں, ایس بندے نہ پاکستانی ان دوزخ کی چھٹی. تو آپ پہلے تو یونائٹ ہوں, تو پھر آپ اپنی آواز کی پاور دیں. آج مجھے پورے اوورسیز اس پوائنٹ پہ یونائٹ ہو کے دکھا دے کہ ہمارے ویلفیئر فنڈ سے ہماری ٹکٹیں بھی لو, ہمیں راشن بھی دو, ہمارے سارے کرونا وائرس کی مشکلات میں ہمارے وظائف بھی لگاؤ, تو میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی چھپنے کے لیے. جی بالکل بالکل, یہ ہمارا حق ہے, اور اس حق کے لیے پورے یورپ کے اندر اس طرح کی آواز اٹھنی چاہیے, کہنا چاہیے کہ جو ہمارا حق ہے اس مشکل دور کے اندر, جب ہر یورپ نہیں پوری دنیا کے پاکستانی سفارت خانے میں, پوری دنیا کے جتنے سفارت خانے ہیں پاکستان کے, ان تمام کے سامنے ان لوگوں کو جا کے کھڑا ہونا چاہیے, کہنا چاہیے, ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ جو گزشتہ 40-50 سال سے ہمارا ویلفیئر فنڈ لے رہے ہیں, اس ویلفیئر فنڈ کے استعمال کا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے. تو یہی آج کا ہمارا مین جو موضوع ہے, جو بات کرنے کا, ایک لوگوں کو اویئرنیس کرنے کا جو آج ہم نے سوال اٹھایا وہ یہی ہے. جی بالکل, الٹا ہم سے مانگنے آتے ہو. ابھی 4-5 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی, وہ میں آلریڈی بھری ہوئی تھی مہینے سے. میرے دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی نیو یارک میں کورونا سے, بہت کچھ ہو رہا. میرے اللہ زندگی دے, میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا فرنٹ فٹ پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. میری ایز اے ماں, ایز اے بیوی, جو میری حالت ہوتی ہے میں جانتی ہوں. تو میرے پاس وہ سارے جذبات مہینے سے چل رہے تھے کہ ہمیں نہ سفارت خانے پوچھ رہے ہیں, نہ ہمارا وزیر اعظم ہمیں پوچھ رہا ہے, کوئی بھی اس وقت نہیں پوچھ رہا. اور پھر وہ ویڈیو میں کیوں کرنے پہ مجبور ہوئی, جلتی پہ تیل کیا ہوا کہ زلفی بخاری ایک اور ویڈیو جاری کر کے کہتا ہے کوئی 4-5 دن پہلے کہ ہمیں احتیاط دو, ہم ان احتیاط سے پاکستان میں راشن دیں گے اور تمہاری بھی مدد کریں گے. اس پہ میں جو غصہ کرنے کا ہوئے بخاری ہو, تم ہماری مدد کرو گے یا ہم سے لیتے ہو. وہ ویڈیو جناب ایک مطلب وہ کہنے کہ ہر جو اس وقت کیا جذبات تھے, جب میرے 2 پوائنٹس ہوئے, آپ نوٹ کر لیں ان لوگوں کی سرد مہری کا.
کہ ادھر واشنگٹن کا امبیسڈر اور یہ سفارت اللہ ماشاءاللہ اس میں اچھے بھی ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ پھپھی مامے کے ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر نا یہ ایک ہی چینل سے چلتی ہے. تو ہمارا واشنگٹن کا جو امبیسڈر ہے الٹا اس نے بھی جلتی پہ تیل کا کام یہ کیا کہ لیٹر جاری کر دیا ہے جس میں لکھا کہ جی ہمارے پاس تو پاکستانی اموات کی کوئی مصدقہ اطلاعات ہی نہیں, اور پٹ رہا ہے نیو یارک نیو جرسی کے, صرف نیو یارک میں 200 کی ڈیتھ ہو گئی ہے, نیو جرسی میں اتنی ہو گئی ہے, مسجدیں, فیونرل ہومز, لوگوں کے لواحقین, اور تم نے ایک لیٹر جاری کر دیا, اوپر سے زلفی بخاری نے مزید چندہ مانگ لیا. یہ وہ سچویشن بن گئی کہ گھر میں میت پڑی ہو, آپ کے, تمہارے, اس کے, سب کے ساتھ یہ وقت آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, آ رہا ہے وقت. اور آپ کے گھروں میں میت پڑی ہو اور باہر ایک وزیر آ جائے یا کوئی مشیر آ جائے اور آ کے کہے, نہ افسوس کرے نہ تعزیت کرے, نہ تمہارے گھر کھانا پکا کے لائے اور کہے کہ مجھے فنڈز دے دو, مجھے تھوڑے سے اور فنڈز دے دو, تو آپ سوچو اس گھر کی ماں, بیٹی, بہن, بیوی پہ کیا گزرے گی. انہی جذبات پہ بات کرنی چاہیے, انہی لائنوں پہ سوچنا چاہیے. آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے. آپ کو آئی تھی میری آواز؟ نہیں مجھے نہیں تھی آئی. آپ کی تو آ رہی ہے, قمر صاحب نہیں آ رہی. نہیں, میں جو آپ کو بولی تھی جواب دیا جی وہ آپ کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قمر صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. جی مجھے بھی نہیں آ رہی کوئی. ہیلو جی آ رہی ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ جو چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جنگ جیو کے نمائندہ ہیں یہاں پر, تو میں ان کی جانب جاؤں گا کہ وہ اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے تو وہ پلیز سوال اٹھائیں. جی طیبہ صاحبہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. میرا چونکہ اسپین سے ہی تعلق ہے اور میں اسپین کے حوالے سے ہی بات کروں گا. تو جس طرح آپ نے آج بہت اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے, ویلفیئر فنڈز, تو سچی بات ہے کہ یہاں کی جو ہے 99% کمیونٹی جو پاکستانی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے کمیونٹی کے جو فنڈز ہیں وہ کونسلیٹ میں اور امبیسی میں موجود ہوتے ہیں, اور جو صرف ہماری ویلفیئر پر ہی خرچ ہونے چاہیے, اور نہ ہی کسی سرکاری اہلکار نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. یہ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری پاکستانی کمیونٹی کو بابر کروا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ آپ کا حق ہے. اصل میں الٹا ہمارے بیوروکریٹس جو سفارتکار ہیں وہ الٹا ہم پہ احسان ہی جتلاتے رہتے کہ ہم آپ کا پاسپورٹ بنا رہے ہیں, آپ کے شناختی کارڈ بنا رہے ہیں, ہمارے صدقے یہ تنخواہیں اور مرات لیتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. باقی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے خیال میں اسپین کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی کونسلیٹ اور امبیسیز ہیں پوری دنیا میں 115 سے زائد ہیں اس ٹائم نا, تو میرے خیال میں لوگوں کو انہوں نے صرف یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمارا کام شناختی کارڈ بنانا اور پاسپورٹ بنانا ہے, جبکہ دوسری جو سفارتکاری ہے اس کے بارے عوام کو بتایا ہی نہیں جاتا. میرا نہیں خیال کہ ایک لمبے عرصے سے کوئی بھی پاکستانی آفیشیل ہائی لیول کا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ یا وزیر کوئی سیکٹری ٹائپ کا بندہ جو ہے نا سرکاری دورے پہ اسپین کا اس نے دورہ کیا ہو. میں اس پروگرام کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اپنا پہلا ورلڈ کپ جو ہے نا وہ اسپین کے خلاف ہی 71 میں جیتا تھا, اور دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس بہت اچھا ٹول تھا کہ ہم اپنی ہاکی ٹیم کو ادھر انوائٹ کرتے اور اسپینش ٹیم کو جو ہے نا پاکستان بھیجتے, تاکہ ان دونوں کے کمیونٹی کی کنٹریز کی آپس میں انٹیگریشن مزید مضبوط ہوتی.
اور کسی بھی ہمارے امبیسڈر نے، ویلفیئر اتاشی نے یا کسی بھی سی جی نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی بتایا ہے. اور بدقسمتی سے جو ویلفیئر اتاشی ہیں ہمارے بارسلونا اسٹیشن میں گزشتہ 2 سال سے تعینات ہی نہیں ہے، سیٹ ویکینٹ ہے. اور ہم نے بارہا یہ آواز جو ہے نا نیشنل میڈیا پہ بھی اٹھائی ہے، حکام بالا کو خط بھی لکھا ہے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا. ابھی جو صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ ویلفیئر فنڈ کی بات تو ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ اویئرنیس ہے جو ہمیں وقت کی کالم نگار محترمہ طیبہ زیاد چیمہ صاحب نے ایک تحریک کی صورت میں اوورسیز پاکستانیوں کے اندر اجاگر کیا ہے. تو دوسری جانب ویلفیئر کمیونٹی کا جو ایک سیٹ ہے، ایک نشست ہے، وہ بھی خالی پڑی ہے بارسلونا کے اندر اور کوئی توجہ نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ وہاں پر کسی ویلفیئر اتاشی کی ضرورت ہے. لوگ مشکل کے اندر ہیں اس وقت، وہاں پر ایک ویلفیئر اتاشی کو جانا چاہیے جو کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے. جب فنڈز ہی نہیں دیے جا رہے تو ویلفیئر اتاشی کہاں سے دیں گے؟ تو میں محترمہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لمبے عرصے سے باہر ہیں، تو ابھی میں نے ٹرانسمیشن دیکھی ہے یہ ساری جو فنڈز کے حوالے سے تھی، تو پوری دنیا سے اوورسیز کی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دلچسپی نہیں لی گئی؟ میرے خیال میں صرف 10 لوگ کے قریب باہر سے، کویت، یو اے ای اور لندن سے کچھ کالیں گئی ہیں، باقی کہیں سے امریکہ سے ایک کال گئی ہے، کہیں سے اس طرح کالیں نہیں کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سرد موری کی؟ دیکھیں، جو امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کو تو یہ جو سٹیزنز ہیں ان لوگوں کے ملک کو ان کو کچھ دے رہے ہیں. ایک تو جن کی ڈیتھ ہوگی وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے بیچارے کے صدمات میں، اور ہر ایک کا جیسے میں نے کہا نہ انہیں حق کا پتہ ہے، نہ ہر کوئی بول سکتا ہے، نہ چیخ چلا سکتا ہے. اور جو بولے چیخے گا اس کو، جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے جو اتنی گندی لینگویج ہے ان کی، اتنی سارے نہیں، مجھے تو میجورٹی نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے فون کر کے تھینک یو کیا کہ آپ ہماری آواز بنی ہے اوورسیز سے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے تھینک یو کیا، لیکن پی ٹی آئی کے نام سے ہی کچھ ایسے گندے اور غلیظ لوگ ہیں جن کو نہ ماں بہن کی تمیز ہے اور گالیاں نکالتے ہیں. تو اس خوف سے بھی لوگ بیچارے نہیں بولتے کہ ایویں بولیں گے تو یہ کچھ کتے بلے باندھے ہوئے ہیں دروازے پہ، یہ بھونکنا شروع کر. حالانکہ عمران خان عورت کی عزت بتاتے ہیں اور عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، لیکن بہرحال کوٹھیوں میں بھی تو کتے بلے باندھے ہوتے ہیں نا. تو اب کوئی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں دفعہ کرو جن کے منہ کیا لگنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیزنز ہیں ان کے ملک دے رہے ہیں. امریکہ کی بات ہے تو دیکھیں، میں نے وہ بھی اپنے کالم میں ذکر کیا، 2 کالم میں نے اسی موضوع پہ 2 دن مسلسل لکھے ہیں. اس میں نے کہا کہ صدر ٹرمپ گورنمنٹ نے نیو یارک میئر نے، میں نیو یارک کی بات کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ جہاں پہ اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے، تو نیو یارک میئر کا اعلان تھا کہ بھئی لیگل ہو یا انلیگل ہو، آپ یہ غور کیجئے گا، لیگل ہو یا انلیگل ہو ہمیں کوئی تمیز نہیں آج رکھنی. $400 پر پرسن ملا اور $800 کپل کو ملے گا اور $600 میں بھی، اور $1000 فیملی کو ملے گا جو کرونا کے شکار ہیں یا ڈیتھ ہو گئی. تو وہ کہہ دیتے ہیں آپ کے سفارت خانے والے کہ جی ٹھیک ہے آپ امریکی شہری ہیں نا، جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی تو ہم ڈیول نیشنل ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں. اور دوسرا میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے اپنے ویلفیئر فنڈ سے میرا کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. 2 دن سے آپ کو آپ کی فلم سٹار میرا ہی نہیں چین لینے دے رہی، وہ جس کے وہاں سسرال بھی ہیں، جس کا سسر خود کہہ رہا ہے میڈیا کو کہ یہ عورت نے ہمارے پاس تھی، وہ کیپٹن نوید وغیرہ ان کی فیملی. تو یہ جناب اس کو 2 ہفتے سے یہ نیو یارک کے ہوٹل میں ہے اور شکریہ ادا کر رہی ہے نیو یارک کونسلیٹ کا، اور اس بندے کا بھی شکریہ ادا کر رہی ہے سفارت خانے والے کا جس کا میں نام نہیں لینا چاہتی، کہ جی اس نے مجھے کمرہ دلوایا اور بیٹھی ہوئی ہے اور ساری زندگی کماتی رہی ہے، کروڑوں کماتی تھی. تو اور جو باقی کے نیو یارک میں مسافر ہے یا اور غریب لوگ ہیں یہ کہ تو ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. تو بھائی صاحب اس بغول تے کچھ نہ پھول، کتنی کہانیاں سنو گے جی. اس بغول تے کچھ نہ پھول. اور اوورسیز جو لوگ ہیں وہ محبت تو اپنے ملک سے بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ چاہے ملک سے باہر ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں، انہیں دونوں طرف مسائل کا سامنا ہے، اور جس سے مسائل ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ حکومت پاکستان ہے.
پاکستان چلے جائیں تب بھی مسائل ہیں، باہر بیٹھے ہیں تو تب بھی مسائل ہیں. ابھی میں آپ سے، میں سوری آپ کی بات کر کہ آپ سے سوال کرتی ہوں کہ یہ روز ڈونیشن مانگی جاتی ہے کرونا کے نام پہ، جیسے پہلے زلزلہ کے ہو گئے، وہ اس کے ڈیم کے ہو گئے، وہ سارا. اچھا، اب یہ روز آپ سے اوورسیز سے لائیو دلہا بیٹھا ہوتا ہے اور ارد گرد لش پش براتی بیٹھے ہوتے ہیں، اینکروں کے بھی، وزیروں کے بھی، اور وہ آپ سے ڈونیشن مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ صاحب ظاہر اوورسیز ان کا لارڈ ہے تو آپ اعتماد کرتے ہیں، تو آپ نے تو شکایت کیا کرنی ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ نے ان سے مانگنا کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ ان کو ڈونیشن بھی دے رہے ہیں. نہیں، ایسی صورتحال آج کی ٹرانسمیشن میں دیکھنے کو نہیں ملی. بہت کم لوگ تھے. اگر ایک بندہ کویت سے، اگر میں بھول نہیں رہا تو کویت سے ایک بندے نے فون کال کی، اس نے کہا کہ میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا تو وہ گزشتہ دور میں مجھے وہ قبضہ واپس ملا، تو لیکن دوبارہ پھر ہو گیا، تو میں اب تب ڈونیشن دوں گا اگر میرا قبضہ چھڑا دیا جائے. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم وہ قبضہ فری چھڑا دیں گے. یعنی کہ ہمیں تو ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، چاہے وہ ہماری زمینوں پر، ہمارے گھروں پر قبضہ ہے، ہمارے بچوں کا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ابھی میں چونکہ اوورسیز کے ساتھ تو میرا جو کنیکشن ہے ابھی یہ جو ایک مہینہ ہے نا کورونا، اس سے جو میرا پوری دنیا میں اوورسیز میرے جو گروپس ہے، میرا سوشل میڈیا ہے، جو بھی مجھے اس میں سے مشرق وسطیٰ سے تو ایک ہی آواز آ رہی ہے، یہاں تک آ رہی ہے کہ جی ہم تو اب بینکوں کے ذریعے بھی پیسے نہیں بھیجیں گے، کر لو کچھ کرو، ہم تو اب ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. ان کا ایک اینگل یہ سامنے آ رہا ہے، اور ان کے اور ڈونیشن کو تو بھول جاؤ. اور اس کے علاوہ جو دوسرے یورپ، امریکہ، کینیڈا ہے، ادھر سے جو غصے سے اور اینگر کی جو میسیجز آ رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ ہم بھی ایک لائیو شو کر لیتے ہیں، ہمیں بھی ذرا کسی چینلز پہ بٹھائیں، ہم بھی فون کالز لے کے ذرا وزیر اعظم کو سناتے ہیں کہ یہ بھی ذرا تصویر کا رخ دیکھیں، آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا. اب یہ وہ اوورسیز نہیں رہے، اب ان کے گھروں میں میتیں ہیں. یہ وہ اوورسیز ہیں آپ کے ساتھ جن کو اپنے مراد مفادات، جن کو آپ کے ساتھ ہیں، جن کو آپ کا ادھر سے آپ کی آؤ بھگت کی امریکہ میں، یورپ میں، اور ادھر واپس جا کے آپ نے ان کو، آپ کی حکومتوں نے ان کی آؤ بھگت کی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے عام اوورسیز پاکستانی، جس کو آپ کمر کی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے، وہ ہڈی ٹوٹ چکی، شدت غم سے، افلاس سے، مصیبت سے ٹوٹ چکی. جی میرا آپ سے، ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان مسائل سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں. کبھی وزیر جو بنائے جاتے ہیں اوورسیز کے، میری ایک وزیر سے ملاقات ہوئی اسلام آباد کے اندر، تو میں نے کہا جی آپ نے کبھی دورہ نہیں کیا، ہمارے کبھی ملک نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جی میرے جس علاقے سے میں ہوں وہاں سے تو کوئی اوورسیز ہے ہی نہیں، تو میں کس کی آواز سنوں، مجھے کیوں بنایا گیا مجھے نہیں پتہ. یہ آپ حکومت کا جو اس وقت وزیر اعظم، ان سے پوچھیں کہ مجھے کیوں بنایا گیا. اس کے بعد اگر آپ مشیر دیکھتے ہیں تو وہ بھی خاص الخاص مہمان. کون سے وزیر مشیر کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ آج کیا ہوا؟ جی ہماری ناک کہاں کہاں نہیں کٹتی. ہمارے وزیر اعظم عمران خان، چونکہ آج کل وہ ہیں عمران خان، میرا ذاتی طور پہ، میں چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، جو مرضی ہو، آئی ہیو نو انٹرسٹ. میں بات کر رہی ہوتی ہوں کہ وزیر اعظم، اب اس وقت جو وزیر اعظم بیٹھے ہیں، انہوں نے فون کیا ہمارے صدر ٹرمپ کو، اپنے شہریوں کو تو کنڈولنس کرنا اور ان سے ہمدردی کرنا تو بھول گئے. وہ تو جو میرے جیسی کوئی ویڈیو چیخی چلائی تو مہربانی عمران خان کی، اور پھر زلفی بخاری نے بھی کمیونٹی سے معافی مانگ لی. اس طرح کے سارے ساتھیوں نے، ہم متحد ہو گئے. ہم نیو یارک میں کچھ صحافی دوست ہمارے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، ہم متحد ہو گئے، اور آپ نے دیکھا اتحاد کی آواز کہ پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعظم نے 2 نہیں 4 ٹویٹ بھی کر دی، ہم سے معذرت کی اور کنڈولنس کی، اور زلفی بخاری پہ معافی بھی مانگی، اور یہ سارے چیزیں ہو گئیں. تو لیکن آج بش، اس کو یہ بش کا ہی بھائی ہے کم وقت، تو آج ٹرمپ سے فون پہ ان سے جو کنڈولنس کیا وہ کیا، اور ساتھ میں وہ خبر یہ آئی کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں
کہ پاکستان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. اب ہم سارے پریشان بیٹھے ہیں کہ ابھی اگلے دن فواد چودھری سائنسدان جو روز نئی نئی ایجادات کرتا ہے، فواد چودھری نیو یارک امریکہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا ہمارے تو پاکستان میں اتنے وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرنے کی تیاریوں میں، اور ہم نے چین بھی بھیجنے، امریکہ بھیجنے، پتہ نہیں کتنے کتنے بھیجنے ہیں، اور ساتھ میں ہماری جناب کورونا ٹیسٹ کٹ بھی تیار ہو گئی ہے جو ہم نے امریکہ کی ڈیمانڈ بھی آ گئی ہے. زلفی بخاری نے اس پہ سند مہر لگائی، جی ہاں جی. پھر تسی وینٹیلیٹر تے ہے سارا کچھ تسی وہ کولوں مانگ رہے ہو صدر ٹرمپ دے کولوں، اور ساڈی بےزتی کرا رہے ہو. پہلے اپنے گھر تے ویکھ لو تہاڈے کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں. غیرت تے ہوے، غیرت ایمانی تے ہوے کم از کم. جی جواد، آپ کیا کہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا انہیں حکومت پاکستان کی امداد کی طرف دیکھنا چاہیے، یا وہ پہلے کی طرح امداد دینے والوں میں ہی رہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اوورسیز نے کبھی بھی حکومت کی طرف امداد کے لیے نہیں دیکھا. ہمیشہ اوورسیز نے حکومت پاکستان کی مدد کی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اوورسیز تو ہمیشہ اپنا حق مانگ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے کہ جو میرا حق ہے مجھے وہ حق دیں، مجھے امداد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں جو حق جو دیا جاتا ہے وہ بھی یہ جتلا کر دیا جاتا ہے کہ ہم امداد کر رہے ہیں آپ کو بھیک دے. تو اس لیے حکومت کو، سرکاری اہلکاروں کو، سفارتخانوں کو اپنی روش، اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا. کیونکہ اب یہ اوورسیز وہ اوورسیز نہیں رہے جو 70s یا 80s کی دہائی میں ہوا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو. اب وہ والی چیز نہیں رہی. اب چیزوں کو آپ نہیں چھپا سکتے، آپ لوگوں کو بس ایسے کہانیاں نہیں سنا سکتے. ایک انٹرسٹنگ بات بھی آپ کو بتاؤں مزے کی، یہ جو احتیاط بھی دے رہے ہیں نا، یا یہ بھی شغل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک شغل بھی تو بن گیا ہے. تو کینیڈا میں ایک بندے نے کہیں، میں نے تو نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کوئی ایسا ہی کوئی ٹی وی لائیو شو چل رہا تھا ڈونیشن کا، اس میں اس نے اناؤنس کیا جی میں کینیڈا سے بول رہا ہوں، میں پتہ نہیں 20,000 یا پتہ نہیں 25,000 ڈالر بھیجوں گا آپ کو. واہ واہ ہو گئی. بعد میں وہ اپوزیشن پتہ نہیں کسی پارٹی کا بندہ تھا، بعد میں اس نے دوستوں کو کہا کہ میں تو ابھی ذلیل کرن واسطے کال کی تھی. تو یہ پوائنٹ بھی ذرا نوٹ کر لیجیے گا. جی جواجی میں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو میں آخری سوال محترمہ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ مشورہ طلب کروں گا کہ ہم اس ساری صورتحال کے اندر کس طرح ان سفارت خانوں اور ان کونسل خانوں سے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، یا اپنے لیے جو ویلفیئر فنڈ ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. آپ کیا متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ، بھول جاؤ تم پی ٹی آئی اور نون و میم و کاف و کچھ بھول جاؤ. یہ سیاسی جماعتیں اپنی رکھو ملک میں. اس وقت تم پہ قیامت کا وقت آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرونا بھیجا ہی اس لیے ہے کہ امت، اور شاید امت ہی ایک ہو جائے. تو غیر مسلم تو ڈر گئے ہیں، امت ابھی بھی نہیں ڈر رہی. تو آخرت اور موت کو یاد کرو، ایک اللہ کی رسی جو ہے اس کو پکڑ کے متحد ہو جاؤ اس بات پہ کہ ہمیں اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا. ہم محنت کش مزدور لوگ ہیں. آج مشکل وقت پہ ہمارے ہی دیے ہوئے سے ہمیں واپس لوٹاؤ ہمارے کمیونٹی. اور ایک ایک سفارتکار، ایک ایک سفارت خانے کا جا کے اس طرح اس سے بات کرو جیسے اولاد اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، میرا حق ہے، اور ماں اس کو کھانا دیتی ہے. اس کے ساتھ کرو. دیکھنا تم ذرا 4 دن نہیں گزریں گے پوشل کی میں صدیم دیے. جی بہت شکریہ محترمہ طیبہ ضیاء صاحبہ، نوائے وقت کے کالم نگار ہیں. تو ہم بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ایک اہم مسئلے کی جانب جو اس کمیونٹی کا، اوورسیز کمیونٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑی سوچ دی ہے آپ نے، ایک تحریک پیدا کی ہے. تو میں امید کروں گا کہ جس طرح آپ نے آخر میں کہا ہے کہ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، ہمیں ایک مٹھ ہو جانا چاہیے، اور اپنا حق اسی طرح مانگنا چاہیے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ ماں اس کو وہ چیز دیتی ہے. اسی طرح ہمیں اپنا ویلفیئر کمیونٹی فنڈ جو ہے، جو کونسل خانوں کے اندر، سفارت خانوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر، جواد کہہ رہے تھے کہ 120 کے قریب ہمارے یہ مشن ہیں،
تو ان تمام مشنز کے سامنے وہاں کی موجود کمیونٹی کو متحد ہو کر اس مطالبے کے لیے آواز بننی چاہیے. اور اس وقت جو کرونا کا بحران ہے اس میں جتنے لوگ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی تدفین کے لیے، اور اگر پاکستان جا رہی ہیں ایئر لائن آتی ہے پاکستان تدفین کے لیے میت کو منتقل کیا جاتا ہے، تو اس کے بھی تمام تر اخراجات یہ کونسل خانے اور سفارت خانے برداشت کریں. یہ نہ ہو کہ لوگ چندے کے لیے اپنی کمیونٹی سے اپیل کریں کہ وہ کمیونٹی کو کہیں کہ ہم نے اس میت کو پاکستان بھیجنا ہے، اس میت کی یہاں تدفین کرنی ہے. تدفین کے لیے بھی 5,000 سے اوپر اخراجات ہیں، پاکستان بھیجنے کے لیے بھی 4-5 ہزار کے اخراجات ہیں. تو جب آپ کے پاس درجن کے حساب سے میتیں پڑی ہوں اور ہزاروں کے حساب سے یہ فنڈ بنتا ہو، تو پھر کمیونٹی سے مانگنے کی بجائے، کمیونٹی سے چندہ کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حکومت کی جانب دیکھیں، اپنے اس فنڈ کی جانب دیکھیں جو ہم سے پچھلے 40-50 سال سے لیا جا رہا ہے اور کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کبھی کمیونٹی پہ مشترکہ طور پر کہیں خرچ ہوا ہو. سوائے فلم سٹار کو ہوٹل میں ٹھہرانے کے. ہاں، سوائے فلم سٹار میرا کو ہوٹل میں وہ جو سہولتیں دی گئی ہیں اس حوالے سے کہ صرف ایک خوش قسمت پاکستانی فلم سٹار میرا ہے جس کو سہولیات دی گئی ہیں. ادروائز شاید اور بہت سارے جو ضرورت مند ہیں جو مصیبت کی اس گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے تو شاید اس طرح کا انتظام نہ ہو سکا ہو. تو آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں اس وقت لائیو دیکھا، ہماری گفتگو سنی، اور امید کرتا ہوں کہ محترمہ اس تحریک کو لیڈ کرتے ہوئے اس آواز کو ان عوانوں تک پہنچا دیں گی کہ وہ مجبور ہو جائیں گے کہ کمیونٹی کا جو فنڈ ہے وہ ان پر وہاں پر خرچ کیا جا سکے. آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ صاحب ایک منٹ. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ویورز کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کمیونٹی فنڈ ہے یہ ہمارا اپنا ہی فنڈ ہے جو ہم ہر فیس کی مد میں 10 سے 12% جو ہے نا وہ جمع کرواتے ہیں. ہماری کٹوتی ہوتی ہے. ہم پاسپورٹ کی فیس اگر جمع کرواتے ہیں، یہ جو ہم نے جو 1 گھنٹے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کی فیس جمع کراتے ہیں تو اس میں 10 سے 12% جو ہم فیس جمع کراتے ہیں وہ ویلفیئر فنڈ کی ہوتی ہے اور وہ فنڈ ہم نے ہی جمع کروایا ہوتا ہے. وہ حکومت پاکستان ہمیں نہیں دے رہی ہوتی ہے اور وہی فنڈ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہی فنڈ ہم پر دوبارہ خرچ کیا جائے. لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں دیا جاتا. یہی بات کر رہے ہیں محترمہ نے بھی یہی بات کی ہے. ہم بھی 1 گھنٹے سے اسی بات پر ہیں کہ جو ہم سے لیا گیا وہ تو ہمیں واپس کرو. جو ہم سے گزشتہ 40-50 سال سے ویلفیئر فنڈ کے نام سے اور کجا ظلم اور مزید عطیات مانگ رہے ہو. سبحان اللہ. تو آپ سب دوستوں سے اجازت چاہیں میری طرف سے بھی بہت بہت جی. اللہ حافظ سب کو. السلام علیکم. تمام دیکھنے سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.